बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई दास्तान का आगाज कर रहे हैं जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के दौर के बारे में है, जिसके मुसन्निफ हैं खां नासिफ। एपिसोड 1। गयासुद्दीन बलबन की दास्तान हयात का एक एक वर्क इंकलाब की खून रंग और सुनहरी इबारतों से आरास्ता था। जो आसमान पर तहरीर कर दिया गया था वो जमीन पर नाजिल होकर रहा, पहले अरूज, फिर जवाल और फिर अरूज। बलबन का ताल्लुक तुर्कों के इलबरी कबीले से था। इसके बाप को अपनी कौम की सरदारी हासिल थी, मगर जब मंगोल जमीन के सीने से कत्लो गारत के तूफान उठाते हुए तुर्किस्तान पहुंचे तो दूसरे हम वतनों की तरह बलबन को भी एक मंगोल ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उस खूबसूरत और नौउम्र लड़के को एक सौदागर के हाथों फरोख्त कर दिया गया। इंसानों का कारोबार करने वाला वो ताजिर बलबन को लेकर बगदाद आया। एक तुर्कजादा दूसरी बार नीलाम हुआ। अब की बार उसके खरीदार एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी थे। अभी बलबन ने बगदाद की फिजाओं में चंद ही सांसें ली थी कि ख्वाजा जमालुद्दीन उसे लेकर हिंदुस्तान पहुंचे। ख्वाजा जमाल पर यह राज जाहिर हो चुका था कि हिंदुस्तान का दरवेश सिफत हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी बलबन की नस्ल से ताल्लुक रखता था। उसी नस्ली रिश्ते के पसे पर्दा ख्वाजा जमाल को बड़ा फायदा नजर आ रहा था, और फिर ऐसा ही हुआ। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बलबन को मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता कटती जा रही थी और एक गुलाम की पेशानी पर इक्तदार की लकीर नुमाया होने लगी थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश गयासुद्दीन बलबन से इस कदर मुतासिर हुआ कि फरमा रवाए हिंद ने अपनी एक बेटी उसके निकाह में दे दी और दामादी के एजाज से शरफयाब किया। फिर गर्दिश रोजो शब के साथ बलबन ने वक्त के अजीब अजीब तेवर देखे। कभी वो उभर कर डूबा और कभी डूब कर उभरा। एक बार जिंदान के हवाले भी किया गया, मगर लोहे महफूज का फैसला उसकी जिंदगी के सफीने को खींचता हुआ साहिले मुराद की तरफ लिए जा रहा था। अगरचे हालात की मौजें बहुत तुंदो तेज थी, लेकिन गयासुद्दीन बलबन ने बड़ी जवामर्दी के साथ इंकलाब के धारों का मुकाबला किया। फिर जब हलाकत खेज हवाएं रुकी और फितना अंगेज मौजें सरनिगू हुई तो देखने वालों ने देखा कि बलबन की कश्ती सियासत में सदहा सुराख थे, मगर वो किनारे पर पहुंच चुकी थी। बलबन ने जमीन पर कदम रखा, कुछ दूर तक आगे बढ़ा, फिर ठहरा और मुड़कर आरजुओं के उस दरिया पर नजर डाली जो इंसानी खून से सुर्ख था। चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। बलबन के डूब जाने की पेशगोई करने वाले शर्मसार थे और बारे निदामत से उनकी गर्दनें झुकी हुई थी। वो मुखालफिन की कतारों के सामने रुका, उनके पैरों में जंजीरें गुलामी देखकर हंसा और बेनयाजाना रफ्तार के साथ कसरे सफेद की तरफ चला गया। बज़ाहिर अभी बलबन ने ताजे जरनिगार नहीं पहना था, लेकिन दरपर्दा वही हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहा था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के सबसे छोटे लड़के नासिरुद्दीन महमूद पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो चुकी थी कि शहनशाह हिंद एक गोशे में सिमट गया था और बिसाते हुकूमत पर गर्दिश करने वाले तमाम मोहरे बलबन की निगाहे करम के मोहताज होकर रह गए थे। फिर जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बिस्तरे अलालत पर पहुंच गया तो गयासुद्दीन बलबन के फैसलों को झुठलाने वाला कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। उसने यकायक शतरंज की बिसात खींच ली और मुतहर्रिक रहने वाले मोहरे फर्श पर बिखर गए। हर मोहरा ये सोचकर परेशान और मुस्तरिब था कि अब उसका क्या हशर होगा। बिसात पर उसकी जरूरत महसूस होगी या वो सियासत की आग का ईंधन बन जाएगा। कुछ मोहरों ने अपने सर हथेली पर रखकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की बारगाह में सूरत हाल बयान करने की कोशिश की, मगर खलवत शाही से उन मोहरों को एक ही जवाब मिला, बलबन जो बाजी खेल रहा है उसे खेलने दो, कि अब वही शातिर है और अब वही बिसाते हुकूमत का निगरान है। आखिरी वक्त में कुछ वफादार मोहरों ने सुल्तान से सरगोशी की। इस बाजी में नस्ल अल्तमश के लिए शिकस्ते फाश के इम्कानात ज्यादा रोशन हैं। शाह क्या करे? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अफसुर्दा लहजे में कहा। शाह खुद ही जिच हो चुका है। जब बिसाते जीज थी उलटने वाली है तो वो बिसाते सियासत को क्या देखे। अगर हुकूमत के शातिर गलत चालें चल रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने दो कि एहतसाब का वक्त गुजर चुका। तुम्हारे सुल्तान को मौत के शातिर ने शह दे दी है, जिसका बज़ाहिर कोई तोड़ नहीं। बिसात मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुकी है। तुम लोग वापिस जाओ और इस हकीकत पर यकीन कर लो कि तुम्हारे शाह का वजूद मिट चुका है। अगर बलबन ने वो बाजी अपने हाथ में ली है तो उसे खेलने दो। वो एक जमाना आशना शातिर है। मैं समझता हूं कि वो कम से कम मोहरों की कुर्बानी देकर बाजी जीतने की कोशिश करेगा। मैं अपनी जात का खिलाड़ी नहीं।
میں نے تمام بازیاں یہ سوچ کر کھیلی ہیں کہ میری رعایا پرسکون رہے اور ہندوستان کے ایک ایک سر بلند قلعے پر روز حشر تک اسلام کا پرچم لہراتا رہے۔ خدا بلبن کو توفیق دے کہ وہ اپنے نفس کی خاطر کوئی بساط نہ بچھائے، وہ ان غیور اور وفادار مہروں کو اس لیے تہہ تیگ نہ کرائے کہ ان کے سر کسی انسان کو سجدہ کرنے کے عادی نہیں ہے۔ بلبن کے جاسوسوں نے جب سلطان ناصر الدین محمود کے آخری الفاظ اسے منتقل کیے تو وہ اپنے شاہ کے جذبات سے بہت متاثر ہوا، مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے سلطان سے بستر مرگ پر سرگوشیاں کی تھی۔ اس کے خیال میں سیاست کا یہ اصول ناپسندیدہ تھا کہ اختلاف رکھنے والوں سے چشم پوشی کی جائے۔ پھر جب 664 ہجری میں جمادی الاول کا مہینہ طلوع ہوا تو سلطان ناصر الدین محمود کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ شاہی طبیبوں نے اعتراف کر لیا کہ انسانی مسیحائی کا وقت ختم ہو چکا، اب وہی مسیحا سلطان کو صحت دے سکتا ہے جس کی خدائی میں کائنات کا ایک ایک ذرہ مجبور محض ہے۔ اس قدر نازک ساعتوں سے دوچار ہوتے ہوئے بھی ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن کو تنہائی میں طلب کیا اور اس وقت وصیت کی جب ہونٹوں کو جنبش دینا بھی ایک کار دشوار تھا۔ سلطان کی یہ وصیت چند الفاظ پر مشتمل تھی: اگر تم صرف اپنی ذات کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرو گے تو میرا انجام نظر میں رکھنا کہ میں کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں، اور اگر تم نے اپنے نفس کی خواہشات سے بالاتر ہو کر مخلوق خدا کے سکون و عافیت کے لیے اقتدار کی قوتوں کا استعمال کیا تو مرتے وقت حسرت و نا امیدی کا شکار نہیں ہوگے۔ خدا اپنے بندوں کو کبھی بدترین غربت و افلاس دے کر آزماتا ہے اور کبھی بہترین نعمتوں سے سرفراز کر کے امتحان لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم ان قریب بڑی آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ میں نے ہر موسم میں تم پر اعتبار کیا اور تمہیں ایک غلام کی بجائے اپنے حقیقی بھائی کی طرح سمجھا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے اس اعتبار کی آبرو رکھنا، کوئی ایسی روش اختیار نہ کرنا کہ دنیا سے رسم اعتبار ہی اٹھ جائے۔ تم اس بات کو فراموش کر دو کہ لوگ میرے کانوں میں کیا کیا کہتے ہیں، صرف اس حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں آج بھی اپنا حرف اعتبار سمجھتا ہوں اولغ خان۔ یہ کہہ کر سلطان ناصر الدین محمود کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ نقاہت اور کمزوری نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ ہندوستان کا یہ نیک دل حکمران نیم بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ غیاث الدین بلبن کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر ابھر آیا جب ناصر الدین محمود نے تخت نشینی کے بعد اسے خان اعظم اولغ خان کا خطاب دے کر اپنا وزیر مقرر کیا تھا اور تنہائی میں لے جا کر کہا تھا: میں نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے اولغ خان، اور خدا کی مخلوق پر حکمران بنایا ہے۔ تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بلبن کو ان الفاظ کی بازگشت سنائی دی جو 22 سال پہلے سلطان ناصر الدین کی زبان سے عطا ہوئے تھے۔ اس دوران سلطان کو دوبارہ ہوش آ گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا: اولغ خان، میرے پاس وقت کم ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن کو اسی خطاب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا: امن، محبت اور اعتبار کا راستہ اختیار کرنا کہ اس راستے میں ہلاکت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان ناصر الدین محمود خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی گویائی کی تمام قوتیں سمیٹ کر بلبن سے گفتگو کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ضعف و ناتوانی کے سبب یہ قوتیں منتشر ہو گئیں اور سلطان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ بلبن بارگاہ سلطانی سے اس طرح اٹھا کہ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اسی ماہ کی 11 تاریخ کو سلطان ناصر الدین محمود کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور زندگی کا وہ چراغ بھی بجھ گیا جو ایک طویل عرصے سے تیز ہواؤں کے رخ پر رکھا ہوا تھا۔ سلطان کے انتقال کی خبر عام ہوتے ہی دہلی کے گلی کوچوں میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا اور گھر گھر ماتم کدا نظر آنے لگا۔ درویش باپ کا درویش بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ 22 سال تک اس نے ہندوستان کی سرزمین کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں لوگوں کی جان و مال محفوظ تھے اور عزت و ناموس بھی۔ انہیں دربار شاہی سے انصاف بھی فراہم کیا گیا اور معاشی آسودگی بھی۔ رعایا کی یہ خوشحالی اس لیے نہیں تھی کہ ہندوستان کی زمین سونا اگل رہی تھی، بلکہ خود ناصر الدین نے اپنی ذات پر دنیا کا ہر عیش حرام کر لیا تھا۔ وہ خود راتوں کو جاگ کر مخلوق خدا کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا، اس لیے اس کی حدود سلطنت میں رہنے والے چین کی نیند سویا کرتے تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کے 2 نسخے کتابت کیا کرتا تھا۔ ان کا جو ہدیہ ملتا تھا اس سے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان خریدا کرتا تھا۔ ایک بار ایک امیر نے بادشاہ کے لکھے ہوئے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ ہدیہ دے کر حاصل کر لیا۔ ناصر الدین محمود کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس کے لکھے ہوئے قرآن کو انتہائی رازداری کے ساتھ عام قیمت پر ہدیہ کیا جائے۔ ناصر الدین محمود کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خادمہ یا کنیز موجود نہیں تھی جو گھر کا کام کاج کر سکتی۔ مجبوراً ملکہ ہند کو خود ہی کھانا وغیرہ پکانا پڑتا۔ ایک روز ملکہ نے سلطان سے کہا
کہ روٹی پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے، اگر اس کام کے لیے کوئی لونڈی فراہم کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جواب میں ناصر الدین محمود نے کہا، سرکاری خزانے پر صرف رعایا کا حق ہے، مجھے اس بات کا اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنے ذاتی آرام و آسائش کے لیے اس میں سے کچھ رقم لے کر ایک لونڈی خرید لوں۔ بیگم، تمہیں دنیاوی تکالیف و مصائب پر صبر کرنا چاہیے کہ خدا آخرت میں بہترین اجر دینے والا ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود اس قدر شریف النفس حکمران تھا کہ اس نے زندگی بھر کسی حقیر انسان کی بھی دل آزاری نہیں کی۔ ایک روز ایک بدحال اور ضرورت مند شخص سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ناصر الدین قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس فقیر کی نظر ایک ایسے صفحے پر پڑی جہاں ایک لفظ 2 بار لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاتب کی غلطی سے یہاں ایک لفظ 2 بار لکھ دیا گیا ہے۔ ناصر الدین محمود نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور قریب ہی کھڑے ہوئے اپنے غلام سے قلم دوات منگوا کر اس لفظ کے گرد دائرہ کھینچ دیا، پھر فقیر کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ناصر الدین محمود نے قلم تراش لے کر اس دائرے کو مٹا دیا جو کچھ دیر پہلے بنایا تھا۔ غلام سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے با ادب ہو کر سلطان کے حضور عرض کیا، ایک بار دائرہ کھینچنے اور دوسری بار مٹا دینے میں آخر کیا مصلحت تھی؟ جواباً سلطان نے کہا، وہ شخص جس نے لفظ کی تکرار پر اعتراض کیا تھا دراصل ایک ضرورت مند انسان تھا۔ اگر میں اس کے اعتراض کی تردید کرتا تو وہ نادم ہو جاتا اور اپنی ضرورت کا اظہار کیے بغیر چلا جاتا، اس لیے میں نے اس کی موجودگی میں دائرہ کھینچ دیا اور جب وہ چلا گیا تو دائرہ مٹا دیا۔ دنیا میں دل کا غبار دور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کاغذ کا نقش مٹانا آسان ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا۔ بادشاہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز ناصر الدین نے اس مصاحب کو تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ مصاحب نے اس وقت سلطان کے حکم کی تعمیل کی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 دن تک مسلسل بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ ناصر الدین نے اس مصاحب کو بلایا اور غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ مصاحب نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، مگر اس روز آپ نے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، یہی وجہ تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں گزارا۔ سلطان ناصر الدین محمود نے قسم کھا کر کہا، میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہیں تاج الدین کے نام سے پکارا تھا، اس وقت میں باوضو نہیں تھا۔ مجھے یہ بات انتہائی نامناسب معلوم ہوئی کہ میں وضو کے بغیر محمد کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں۔ آج وہی ناصر الدین محمود کفن اوڑے ہوئے خاموش لیٹا تھا اور دہلی کی گلیاں انسانی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ بیوہ عورتیں، کمر خمیدہ بوڑھے، یتیم بچے، اپاہج اور مفلوق الحال انسان دیوانہ وار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص دنیا سے اٹھ گیا تھا جو ان کے غموں میں اس طرح شریک ہوتا تھا جیسے وہ محتاج اور بے سہارا لوگ خود اس کے اپنے رشتہ دار ہوں۔ مرنے والا ہزاروں حاجت مندوں کی ضرورتیں اس طرح پوری کیا کرتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ وہ ستم رسیدہ لوگوں کے المناک فسانے سنتا تھا اور پھر ان کے درمیان اس طرح اپنی مسکراہٹیں تقسیم کر دیتا تھا کہ بہتے ہوئے آنسو تھم جاتے اور بجھتے ہوئے چہروں پر دوبارہ زندگی کے چراغ جل اٹھتے تھے۔ کئی دن تک دہلی کی گلیوں میں ماتم برپا رہا، مگر جانے والا تمام چیخوں، آہوں اور آنسوؤں سے بے نیاز ہو کر چلا گیا۔ جب سلطان ناصر الدین محمود کا جسم قبر میں اتارا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے چیخ کر کہا، اے سرزمین ہند، تو ویران ہو گئی، آج کے بعد شاید ہی ایسا کوئی دوسرا حکمران تیرے سینے پر قدم رکھے۔ بے شمار ہندو اسے بھگوان کا اوتار سمجھتے تھے اور عام مسلمانوں کے خیال کے مطابق ناصر الدین محمود انسان کے لباس میں فرشتہ تھا، بلکہ فرشتوں سے بھی بلندتر کہ وہ خواہشات نفسانی سے پاک ہوتے ہیں۔ اور ناصر الدین محمود نے تمام زندگی اپنے نفس سے جنگ کی تھی۔ وہ یہ جنگ جیت گیا تھا، مگر موت و زیست کے مارکے میں زندگی ہار گئی تھی اور موت غالب آ گئی تھی۔ داستان آدم کا آخری باب یہی ہے، موت اور صرف موت۔ ناصر الدین محمود کے دفن کے وقت ہر آنکھ اشک بار تھی، مگر غیاث الدین بلبن کی پلکوں پر نمی کا عکس تک نہیں تھا۔ لوگوں نے بلبن کے اس انداز کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ تمام امراء اور وزراء کا خیال تھا کہ اس سنگین موقع پر کچھ دیر کے لیے بلبن کی حالت غیر ہو جائے گی کہ وہ سلطان شمس الدین التمش کا غلام بھی تھا اور داماد بھی، ناصر الدین محمود کی بہن کا شوہر بھی تھا اور نائب سلطنت بھی۔ اتنے رشتوں کے باوجود بلبن نے ناصر الدین محمود کی موت کا سوگ نہیں منایا، بس وہ قبر کے نزدیک خاموش کھڑا رہا، بہت زیادہ خاموش اور سنجیدہ۔ بلبن ناصر الدین محمود کی زندگی ہی میں تمام امور سلطنت پر حاوی ہو چکا تھا۔
اس لیے سلطان کی آنکھ بند ہوتے ہی اس نے اپنے سر پر تاج شاہی سجا لیا۔ اب وہ ایک مطلق العنان حکمران تھا۔ غلامی سے سلطانی تک بڑے اذیت ناک مرحلے تھے جنہیں بلبن نے نہایت صبر و ضبط اور حوصلے کے ساتھ طے کیا تھا۔ بالآخر پتھریلے اور خاردار راستے اس کے قدموں پر بے شمار زخموں کے نشانات چھوڑ کر پامال ہو گئے اور کامرانی کی منزل نے اسے فتح کی نوید سنائی۔ جب رسم تاج پوشی ادا کی جا رہی تھی تو غیاث الدین بلبن کو اپنے ماضی کا ایک عجیب واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس وقت بلبن خان اعظم اولغ خان کے نام سے مشہور تھا۔ 1245 عیسوی میں سلطان ناصر الدین محمود اچ جاتے ہوئے اجودن یعنی پاک پٹن میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی نیاز حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر بلبن نے سلطان کو اس ارادے سے باز رکھا اور خود ایک لشکر لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سلاطین زمانہ اور امرائے وقت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود معرفت کے شہنشاہ تھے، اس لیے بلبن جیسے وزیر کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مگر جب بلبن نے عاجزانہ گزارش کی تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس پر رضامند ہو گئے کہ تمام فوجی آپ کا دیدار کرتے ہوئے خاموشی سے گزر جائیں۔ بلبن نے ایک اور التجا کی، تمام سپاہیوں کو دست بوسی کی اجازت دی جائے۔ فوج کی کثیر تعداد دیکھ کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے یہی مناسب سمجھا کہ حجرے کی کھڑکی سے پیراہن کی آستین گلی میں لٹکا دی جائے اور سپاہی اسے بوسہ دیتے ہوئے گزر جائیں۔ پھر جب قبا کی آستین پارا پارا ہو گئی اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو تھکن کا احساس ہونے لگا تو آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور مریدوں سے فرمایا کہ میرے گرد حلقہ باندھ لیا جائے اور تمام فوجی دور سے سلام کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اس موقع پر حضرت بابا فرید کے ایک پرانے خادم نے عرض کیا، اللہ کی نعمت کا بہتر طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کی بات مان لی اور دست بوسی کی بھی اجازت دے دی۔ جب تمام فوجی اس سعادت سے شرفیاب ہو کر چلے گئے تو غیاث الدین بلبن لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاگیر کا پروانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، یہ حقیر سی نظر حضور کے لیے ہے۔ بابا فرید خاموش رہے۔ بلبن نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں پیش کی، یہ دوسرے درویشوں کے لیے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ ساری دولت اسی وقت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ پھر جاگیر کے پروانے کی طرف دیکھا اور بلبن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے واپس لے جا کہ اس کی خواہش رکھنے والے دہلی کے دربار میں بہت لوگ موجود ہیں۔ اسی وقت بلبن کے دل میں خیال گزرا کہ اگر حضرت شیخ میرے اقتدار کے لیے دعا کریں تو کتنا اچھا ہو۔ بلبن کے دل میں بہت دنوں سے یہ آرزو پرورش پا رہی تھی کہ سلطان ناصر الدین محمود کے بعد وہ خود ہندوستان کا حکمران بن جائے۔ آج جب اسے ایک عظیم بزرگ کی محبت میسر آئی تو اقتدار کی تمنا بہت شدت سے ابھرنے لگی، مگر وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کے خوابوں کی تعبیر کے لیے دعا فرما دے۔ ابھی بلبن اپنے ہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان کی یہ 2 اشعار بآواز بلند پڑھے۔ ترجمہ: شہنشاہ فریدوں کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ بھی ایک انسان تھا جو اپنی سخاوت کے سبب اس مقام تک پہنچا۔ تو بھی لوگوں کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آ، سخاوت کی روش اختیار کر اور فریدوں یعنی شہنشاہ بن جا۔ فریدون شاہان عجم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا۔ اس نے ضحاک کو قتل کر کے حکومت حاصل کی۔ ضحاک نے جبر و تشدد سے جن چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا، فریدون نے وہ سب کی سب واپس کر دی، عدل و انصاف قائم کیا اور اپنی رعایا پر انعام و اکرام کی بارش کی۔ گمراہ لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دی، کفر سے روکا، آتش قدوں اور بت خانوں کو مسمار کرایا۔ فریدون کی مدت حکومت 500 سال تھی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے شہنشاہ فریدون کی مثال دے کر بلبن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر وہ سخاوت و کرم سے کام لے تو اسے بھی اقتدار اعلیٰ حاصل ہو سکتا ہے۔ بلبن اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف کی قوتوں سے اس کی دلی خواہشات کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا، اشاروں ہی اشاروں میں اس کے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا۔ بلبن نے گھبرا کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، پھر دست مبارک کو بوسہ دیا اور ایک مرد کامل کی دعاؤں کے سائے میں دہلی لوٹ آیا۔ آج تاج شاہی پہنتے ہوئے اسے اجودن یعنی پاک پتن میں گزارے ہوئے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب ایک بوریا نشین درویش نے اس کے اقتدار کی پیشگوئی کی تھی۔ متعصب ہندو تاریخ نویسوں نے بلبن پر یہ الزام تراشی بھی کی ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود اپنی طبعی موت نہیں مرا تھا۔ جب التمش کے بیٹے کا اقتدار طول کھینچتا جا رہا تھا تو بلبن کو اپنے انجام کی فکر پریشان کرنے لگی تھی، اور وہ تنہائیوں میں یہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں عمر اس سے بے وفائی نہ کرے اور اس کا سر تاج شہنشاہی کا بار اٹھانے سے قبل ہی سفید کفن سے ڈھانپ دیا جائے۔
جب ان وسوسوں اور اندیشوں نے شدت اختیار کی تو غیاث الدین بلبن اقتدار تک پہنچنے کے لیے قریب ترین راستے پر چل پڑا، اور یہ قریب ترین راستہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سلطان ناصر الدین محمود کے جسم سے اس کی سانسوں کا رشتہ منقطع کر دیا جائے۔ بلبن کے حصول اقتدار پر شک کرنے والے کہتے ہیں کہ شاہی طبیب اس کے ہاتھوں فروخت ہو گئے تھے، اور پھر دواؤں کے ساتھ ایک ایسا زہر بھی ناصر الدین محمود کے جسم میں اتارا جانے لگا تھا جو اپنی تاثیر میں سست رفتار تھا اور آہستہ آہستہ سلطان کے دل کی قوتوں کو تباہ کر رہا تھا۔ پھر جب شاہ کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں تو غلام نے تاج زرنگار اٹھا کر اپنے ہی ہاتھوں سے سر پر سجا لیا۔ معتبر مورخین نے بلبن کی اس ضمیر فروشی کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے۔ بے شک بلبن نے اپنے مخالفین کو گن گن کر قتل کیا۔ قتل ہونے والوں میں سلطان شمس الدین التمش کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اس نے تشدد کے حربے بھی استعمال کیے، مگر اس کے اس فعل پر کوئی معتبر انسان گواہی نہیں دیتا کہ بلبن نے حکمرانی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنے آقا زادے کو زہر دیا تھا۔ بہرحال کچھ تہمتوں اور حقیقتوں کے شور میں سلطان ناصر الدین محمود کے مردہ جسم کو خاک کے نیچے رکھ دیا گیا کہ انسانی جسم خاک ہی کی امانت ہے۔ پھر رسمی نوحہ خوانی اور مصنوعی رنج و علم کی نمائش کے بعد غیاث الدین بلبن تخت نشین ہو گیا۔ بغداد کے بازار سے دہلی کی نیلام گاہ تک کا سفر بڑا تحیر خیز تھا۔ بلبن ماضی کے تلخ زمانے کو یاد کر کے اشکبار ہوا، اور پھر فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی کہ حال کی رنگینیاں ماضی کی تلخیوں سے اعداد و شمار میں کہیں زیادہ تھی۔ تخت نشینی کے بعد بلبن نے خدا کا شکر ادا کیا اور دہلی کے قصر سفید میں بیٹھ کر اپنے خیالات کا رخ ترکستان کی طرف موڑ دیا، جہاں اس کا باپ 10,000 گھرانوں کی سرداری کا اعزاز اپنے سینے پر سجائے زیر زمین سو رہا تھا۔ اقتدار کی جو لے ٹوٹ گئی تھی، بلبن نے اسے اس طرح جوڑ دیا تھا کہ وہ فخر خاندان ٹھہرا تھا۔ سرداری اور سلطانی میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان قائم ہے۔ سردار باپ کا غلام بیٹا برسوں اس آرزو میں تڑپا تھا کہ اس کی سماعت سلطان معظم، عالی جاں اور شہنشاہ والا حشم جیسے الفاظ کا شور سن سکے، اور آج وہ دن آ گیا تھا جب پہلی بار ایک مغرور وزیر نے اسے سلطان معظم کہہ کر پکارا تو وہ چونک اٹھا اور خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ یہ خوابوں کا جزیرہ نہیں، حقیقتوں کا ایک شہر تھا جہاں بیٹھ کر وہ کروڑوں انسانوں کی قسمت کے فیصلے کا اختیار رکھتا تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن اپنے آغاز جوانی میں شراب نوشی کا عادی تھا، مگر جیسے جیسے حکومت کے حلقوں میں اس کے اثرات بڑھتے رہے ویسے ویسے وہ لذت و کیف و نشاط کے دائرے سے دور ہوتا چلا گیا۔ بلبن کے خیال میں شراب نوشی اور ہوس پرستی ایک حکمران کے وقار کو مجروح کرتی ہے، اسے بزدل بناتی ہے اور پھر بے خبری کی ان راہوں پر لے جاتی ہے جہاں سے انسان کا شرمناک زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب بلبن نے شراب نوشی اور نفس پرستی کے فلسفے کی گہرائیوں کو سمجھ لیا تو وہ گناہوں کے کوچے سے مکمل طور پر باہر نکل آیا۔ ہندوستان کا شاہ بنتے ہی اس کی ہر ادا بھی شاہانہ ہو گئی تھی۔ غیاث الدین بلبن کے عہد وزارت میں ایک امیر و کبیر شخص فخرو بائی تھا۔ اس نے ایک زمانے تک بلبن کی خدمت کی تھی۔ پھر ایک دن فخرو بائی کی کسی ناشائستہ حرکت سے بلبن ناراض ہو گیا اور اس نے فخرو بائی سے بات چیت ترک کر دی۔ وقت گزرتا رہا، پھر جب بلبن وزارت سے گزر کر شہنشاہیت کے منصب تک پہنچا تو فخرو بائی ان درباریوں سے ملا جنہیں بلبن کی بارگاہ میں رسائی حاصل تھی۔ فخرو بائی نے ان درباریوں سے کہا، اگر سلطان مجھ سے ایک بار گفتگو کر لے تو میں آپ حضرات کو اس کام کا نقد معاوضہ دوں گا اور سلطان کی خدمت میں گراں قدر تحائف پیش کروں گا۔ بلبن کے درباری اس بڑی رشوت کے لالچ میں آ گئے۔ انہیں سلطان کے دربار میں قربت خاص حاصل تھی اور اسی نسبت کا خیال کر کے ان لوگوں نے فخرو بائی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان غیاث الدین بلبن کو اس سے گفتگو کرنے پر آمادہ کر لیں گے۔ مگر جب وہ تمام رشوت زدہ درباری بلبن کے حضور پہنچے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سلطان کے ماتھے پر نفرت و حقارت کے اتنے بل پڑ گئے کہ ایک نظر میں انہیں شمار کرنا دشوار تھا۔ بلبن نے اپنے معزز درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری ذاتی محبت کی قدر کرتا ہوں اور اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ فخرو بائی ایک دولت مند شخص ہے، لیکن تمہیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اول و آخر ایک بازاری انسان ہے اور بازاری لوگوں پر ہی اس کی سرداری زیب دیتی ہے۔ ایسے شخص سے کسی حکمران کا گفتگو کرنا وقار شاہی کے خلاف ہے۔ اس حرکت سے رعایا کے دل میں میرا احترام باقی نہیں رہے گا۔ فخرو بائی اپنی دولت کے ایک معمولی حصے کی بات کرتا ہے، اگر وہ ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دے تب بھی میں اس سے چند حرفی گفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور گفتگو تو کجا، میں اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ بلبن کے اس انداز فکر نے روب و جلال شاہی میں یہاں تک اضافہ کیا تھا کہ عوام و خاص اپنے دلوں پر اس کی ہیبت کا عکس محسوس کرتے تھے۔ بلبن اپنے اقتدار کی توسیع کے ساتھ
رعایا کے سکون اور خوشحالی کو بھی پیش نظر رکھتا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد جب اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ اور بیٹی رضیہ سلطانہ میں اقتدار کی جنگ چھڑی تو ملک کے بعض علاقوں میں شدید انتشار پھیل گیا اور ان پر قانون کی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی۔ انہی شورش زدہ علاقوں میں دہلی کا مضافاتی علاقہ بھی شامل تھا۔ حکمرانوں کی ذاتی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میواتی لٹیروں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ قزاق دہلی کے کرب و جوار کے گھنے جنگلات میں روپوش رہتے تھے۔ جب ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل جاتا تو یہ لٹیرے اپنی کمین گاہوں سے باہر آتے اور پرامن شہریوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ پانی بھرنے والی لونڈیوں پر چھاپے مار کر انہیں ذلیل کرتے۔ تجارتی قافلے بھی میواتی لٹیروں کے جور و ستم سے محفوظ نہیں تھے۔ تخت نشینی کے بعد جب بلبن پر یہ اذیت ناک حقیقت ظاہر ہوئی تو وہ بہت زیادہ بے چین نظر آنے لگا۔ اس نے حکومت کے تمام ضروری کاموں کو التوا میں ڈالا اور منتخب سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر دہلی سے روانہ ہوا۔ روانگی سے پہلے غیاث الدین بلبن سخت عالم غضب میں تھا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے: انسانیت کے بزدل قاتلوں، تمہارے دن شمار کیے جا چکے۔ میرے وہاں پہنچنے تک ظلم و تشدد اور حرص و حوث کا آخری پانسا پھینک لو۔ تمہیں اس جوئے میں سب کچھ ہار جانا ہے۔ بس آخری بار حرام کی دولت کے ذخیروں کو دیکھ لو کہ اس کے بعد نہ سیم و زر کے انبار ہوں گے، نہ انہیں دیکھنے والی آنکھیں اور نہ انہیں چھونے والے ہاتھ۔ وزیروں نے غیاث الدین بلبن کے چہرے پر اس جابر حکمران کے قہرناک جذبوں کا رنگ دیکھا تھا جو اپنے دشمنوں اور فساد برپا کرنے والوں کی آئندہ نسلوں کا بھی وجود برداشت نہیں کرتا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بلبن کی فوج نے لٹیروں کا اس طرح محاصرہ کیا کہ کسی ایک قزاق کے لیے بھی راہ فرار باقی نہیں رہی تھی۔ سلطان نے اپنے لشکر پر ایک نظر ڈالی اور شمشیر اجل کو نیام سے باہر کھینچا۔ یہ ایک مخصوص فوجی اشارہ تھا جس کا مفہوم تھا کہ لٹیروں کی پناہ گاہوں پر یلغار کی جائے۔ سپاہیوں نے احتراماً اپنے سر جھکا لیے اور بے نیام شمشیروں کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ یکایک بلبن کی باروب آواز گونجی: تمہیں حکم ہے کہ مفسدوں کے خون سے جنگل کے ایک ایک درخت کو سیراب کر دو، پھر جب یہ درخت انسانی خون کا ذائقہ چکھ چکیں تو ان میں آگ لگا دو۔ فرمان شاہی کے آخری الفاظ ختم ہوئے اور بلبن کے سپاہیوں نے میواتی لٹیروں کے ٹھکانوں پر اس طرح حملہ کیا کہ جیسے ان کے سامنے تمام دنیا کے لشکر جمع ہو گئے ہوں اور یہ مارکا ان کی زندگی کا آخری مارکا ہو۔ سلطانی فوجوں نے پیش قدمی کی اور لٹیروں کی ایک ایک کمین گاہ کو جبر و تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ گھنے جنگلات میں ان لٹیروں نے بڑے محفوظ مکانات بنا رکھے تھے، مگر کوئی پناہ گاہ فرشتہ اجل کی پہنچ سے دور نہیں ہوتی۔ جنگل میں ایک حشر سا برپا تھا۔ بلبن کے سپاہی بھی قتل ہو رہے تھے مگر ان کی تعداد برائے نام تھی۔ اس کے برعکس قزاقوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اگر کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوتا تو بلبنی لشکر چند گھنٹوں میں لٹیروں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیتا، لیکن درختوں کی رکاوٹیں اور انجانے محاذ کی دشواریوں نے شاہی فوجوں کے مختصر کام کو طویل بنا دیا تھا۔ پھر بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی بلبن کے سپاہیوں نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جو کئی سال سے آزادی کی فضا میں پرورش پا رہا تھا۔ اس خونی کاروائی سے فراغت پاتے ہی سلطانی لشکر کا سپہ سالار طارق جنگل سے نمودار ہوا اور اس نے بلبن کے سامنے حاضر ہو کر نصرت و کامرانی کی خبر سنائی۔ شہنشاہ عالم پناہ، آپ کی سلطنت کے فتنہ پردازوں کے لیے اب اس زمین پر کوئی پناہ نہیں۔ آسمان نے بھی ان کے سروں سے اپنا سائبان کھینچ لیا ہے۔ جنگل میں کسی لٹیرے کا وجود باقی نہیں رہا اور سلطانی شمشیروں نے قزاقوں کے خون کا ایک ایک قطرہ چاٹ لیا۔ بلبن کے پتریلے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی کی علامت آشکار ہوئی مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ ابھی وہ اپنے سپہ سالار کے دعوے سے مطمئن نہیں تھا۔ قزاقوں کی زندگی کے امکان تک مٹا دو، یہ اسی حکم کی تجدید تھی جو سلطان غیاث الدین بلبن نے حملے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو دیا تھا۔ نیا فرمان جاری ہوتے ہی پورے جنگل کو آگ لگا دی گئی۔ اس خون ریز مارکے میں تقریباً 1,00,000 لٹیرے قتل کیے گئے اور وہ طویل و عریض زمین جو قاتلوں کا مسکن بنی ہوئی تھی اسے بلبن نے زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بلبن کے ہیبت و جلال میں مزید اضافہ ہوا اور اہل ہند کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا حکمران ایک دن کے لیے بھی اپنی مملکت میں فتنہ و فساد کو برداشت نہیں کر سکتا۔